और अहम खबर आपको दें, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और DG-ISPR आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारहियत पर मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और DG-ISPR आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारहियत पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और DG-ISPR आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत खारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारहियत में मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और DG-ISPR आज शाम 7:10 में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और एक और खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस मुकर्रर कर दिया गया है। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए राजा मोहसिन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत को मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी बेंच इस केस की 6 मई को समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 13 रुकनी बेंच इस केस की समाअत के लिए तश्कील दिया गया है, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुशर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पवार, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका राजा मोहसिन। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म कह चुके गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत इस वक्त जज्बाती हो रहा है, पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से भारत के इल्जामात का जवाब दिया है। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान LOC पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और LOC पर फायरिंग से क्या फायदा होगा? दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। Already offered for there to be an impartial investigation in Pakistan. What is it for Pakistan to gain in having a terrorist attack like this in Maqbooza Kashmir, or for us to initiate firing on the line of control? I know without hesitation that Pakistan would just be responding to firings from the Indian side. In fact, at the end of the day, it's the Indian side that's emotional right now. It's the Indian side that's being irrational right now. I believe that Pakistan has responded very calmly to a whole host of absurd accusations. We don't have any rivers to shut off as a response to India. It would mean an act of war if India was to weaponize water against the people of Pakistan. रहनुमा तहरीके खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा, नया मुल्क बनेगा। भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले, पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे, भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे। Attacks Pakistan the way they are threatening. This attack and this war will be the last battle of Modi's political life. Modi is going to face a political death if he attacks Pakistan, and the Union of India will be disintegrated. The present map of this India, which you say in the form and shape right now, it will no longer be on the globe. It will disintegrate. Punjab will be liberated from the Indian occupation, and the road to the independence of Kashmir runs through Punjab, and new countries will be born if India attacks Pakistan. Punjab खलोता है पाकिस्तान दे नाल रीढ़ दी हड्डी बन के। हुण पाकिस्तान दी मिलिटरी ते पाकिस्तान दी सरकार पहला काम करे कि खालिस्तान रेफरेंडम दा रेजोल्यूशन जिहड़ा है UN सिक्योरिटी काउंसिल च पावे, ते पाकिस्तान दी जिहड़ी आर्मी है, मिलिटरी है, जे उन्हें पंजाब दे विच आना ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ SMS ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵਾਰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੰਡੇ ਖਾਲਿस्तान ਦੇ ਉਹਨਾਂ ने। पाकिस्तान और श्रीलंका में दिफाई मामलात पर बातचीत का 5वां दौर। मुज़ाकरात 28 से 30 अप्रैल तक वजारत दिफा रावलपिंडी में हुए। एलामी में कहा गया है मुज़ाकरात पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और श्रीलंकन वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड स्मिथ ने की। इस दौरान दो तरफा दिफाई ताउन का जायजा लिया गया। दोनों ने बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर जारी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान इलाकाई सलामती और दोनों ममालिक को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने तमाम शोबों में दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। बातचीत का अगला दौर 2026 में श्रीलंका में मुनक्किद होगा। भारत की सेंटास मुआहिदा मुअत्तल करने की धमकी के बावजूद पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर है। दरियाए सिंध में खरमंग के मकाम पर पानी का बहाव 12,716 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अजहर। जी, पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव जो मामूल के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया है, उसके तहत पिछले 12 घंटे के दौरान कम से कम बहाव 10,840 क्यूसिक 716 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। दरिया चकोटी के मकाम पर पानी का बहाव 19,713 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया जेलम में पिछले 12 घंटे के दौरान कम से कम बहाव जो है वो 9 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरिया चिनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,633 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पिछले 12 घंटे के दौरान दरिया चिनाब में पानी का ज्यादा से ज्यादा बहाव 30,784, जबकि दरिया में गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान पानी का कम से कम बहाव 21,331 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ये पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का जो बहाव है वो मामूल के मुताबिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर। अपडेट करें आपको। भारत की 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया जा रहा है भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के कियानी मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। लईक़ुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। लईक़, अपडेट कीजिए। जी वैद, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल थोड़ी टेंस हुई है और भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब ये वाक़यात हुए हैं कियानी और मंडल सेक्टर पर। लाइन ऑफ कंट्रोल के ये दो अहम सेक्टर हैं जहां पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई और सिक्योरिटी राय की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग के दौरान छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पाक फौज की तरफ से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और भारतीय फौज को एक मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, जिसके बाद उनकी जो बंदूकें थी खामोश हुई। ये बताते चलो कि पाक फौज की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें दुश्मन के मुतअद्दिद मोर्चे तबाह होने की कंफर्म इत्तलात मिली हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चकपुत्रा पोस्ट है जो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है इस जवाब के दौरान। इससे कबल भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवाया है और मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, पाक फौज की तरफ से मौसर जवाब दिया गया है और साथ ही इस अज़्म का इयादा भी किया गया है कि हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। अच्छा, बताई गई ये सिलसिला फायरिंग का कितनी देर तक जारी रहा है? ये वक्फे से मुख्तलिफ दौरानियों के साथ जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, बिल्कुल छोटे हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पहले गुज़िश्ता रोज जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि क्वाडकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 2 क्वाडकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया, उनको गिराया गया और पाकिस्तानी हदूद में जो गिरे थे उनको अपने तहवील में भी लिया गया। और गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर हैं, बिलखुसूस कियानी और मंडल सेक्टर बताए जा रहे हैं, जहां पर भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। मुख्तलिफ नौइयत के जो दौरानिये बताए जा रहे हैं, इसमें ताहम पाक फौज ने मौसर और भरपूर जवाब दिया है। कई भारतीय मोर्चे जो हैं तबाह हुए हैं, जिनमें से खास तौर पर भारतीय चकपत्रा पोस्ट है जो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। जी अच्छा, और सरहद के उस पार नुकसान की क्या इत्तलात हैं? अभी तक जो इब्तदाई इत्तलात सामने आई है उसमें मोर्चे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तबाह होने के बारे में उनको शदीद नुकसान पहुंचने की तो कंफर्म इत्तलात हैं, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो भारतीय फौजी हैं उनको भी इससे नुकसान पहुंचे हैं।
یقیناً جب پاک فوج کی طرف سے جواب دیا گیا ہے تو ان کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. جی اور حالیہ تنازل میں، حالیہ صورتحال میں یہ کارروائی جو ہے کیانی اور منڈل سیکٹر میں یہاں پہلی بار فائر ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی یہاں اس طرح کی کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں؟ جی اس سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹر پر گزشتہ 2 سے 3 روز کے دوران مختلف نوعیت کی کاروائیاں کی گئیں، جن میں اکا دکا فائر بھی شامل ہیں اور بعض جگہوں پہ کوڈ کاپٹر کا استعمال، فضائی حدود کی خلاف ورزی بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ آج اس بات کی بھی تصدیق کی گئی تھی سیکورٹی ذرائع کی طرف سے کہ گزشتہ رات درمیانی شب میں بھارت کے رافیل طیاروں نے مقبوضہ کشمیر میں جو گشت کیا، ان کے عزائم کچھ اس نوعیت کے تھے جس پر پاک فضائیہ کی طرف سے جوابی فوری طور پر رسپانس بھی دیا گیا، اور وہ جو بھی کارروائی کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے اور فضائی حدود سے نکلنے میں انہوں نے عافیت سمجھی. تو مختلف نوعیت کی خلاف ورزیاں اور مختلف نوعیت کی اشتعال انگیزیاں بھارتی فورسز کی طرف سے کی جا رہی ہیں، جن میں بھارتی فضائیہ بھی شامل ہے اور بھارتی فوج بھی شامل ہے، BSF کے لوگ بھی شامل ہیں. تو تاہم پاک فوج اور مسلح افواج اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہیں. جہاں پر کسی بھی نوعیت کی نقص دیکھی جاتی ہے تو فوری طور پر رسپانڈ کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ فائرنگ کا سلسلہ ہوا چھوٹے ہتھیاروں سے تو اس پر بھی پاک فوج نے فوری طور پر کارروائی کی گئی اور بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا گیا. مؤثر جواب سے دشمن کو خاموش کرایا گیا. یہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب ہے. LOC کے سیکٹر ہیں کیانی اور منڈل سیکٹر، یہاں پر بلا اشتعال فائرنگ ہوئی. لئیق آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بنیادی طور پر پہلگام واقعے کے بعد ایک کوشش ہے. اب یہ کیانی اور منڈل سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ ہے. پاک فوج نے مؤثر جواب دیا ہے اور دشمن کو ہر بار کی طرح اس بار بھی خاموش کرایا ہے. دیکھیں یہ بھارت یہ جان کے اسکلیشن کر رہے ہیں، اپنی یہ جو وار اسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں. اب بارڈر پہ یہ جان کی ٹینشن کریٹ کر رہے ہیں تو میک اے ریزن بلیم پاکستان کریں گے جبکہ یہ بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہیں. جب ہم نے فائرنگ کی منہ بند کرا دی ہے. ہم بہت احتیاط سے کرتے ہیں کہ دوسری طرف کشمیری بھائی ہیں تو ہم پوسٹوں کو اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کے بنکر جو ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں. آئی تھنک ابھی یہ وار اسٹیریا میں آ گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے، ہماری کیپیسٹی کیا ہے، ہمارے ٹروپس کتنے ویل ڈگن ہیں، کتنے فلی آپریشنلی سیٹلڈ ہیں، اور ایک ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، کنٹینیوٹی پلاننگ کی ہوئی ہے. ان کو منہ اٹھانے پڑے گی. ان کو آنے دیں، ان کو بتاتے ہیں آئندہ کہ کیسے پاکستان کرتے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بنیادی طور پر ریسنٹ پاس میں تو ہمارے پاس پلوامہ اور اس کے بعد ابھی نندن کا آنا اور سارا جو ایک پورا سلسلہ تھا وہ ہماری میموریز میں ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوڈ کاپٹر کا آنا، مختلف سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ کا ہونا، پھر رافیل کی فلائٹ، یہ بنیادی طور پر کیا اس کو کہا جائے کہ یہ ٹیسٹنگ دا واٹرز والی صورتحال ہے اس وقت بھارت کی طرف سے؟ بیسیکلی یہ اس کو ایسکلیشن کو بڑھا رہے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو کریٹ سم تھنگ. جو انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا رہنے کے 24 36 48 گھنٹے میں کچھ کریں گے، یہ اس کا جواز بنا رہے ہیں. اور لیکن دے دوں کہ پاکستان نے ہر لحاظ سے تیاری کی ہوئی ہے. ان کا جواب پتھر دیں گے، ان کو ایسا سیٹ کریں گے ان کو سمجھ آئے گی. ان کے دماغ وار مونگر جو 4 کٹورا بیٹھا ہوا ہے یہ جنگوازم کر رہے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کیسے پاکستان سے ٹکر لیتے ہیں. ہمارے ایک نیوکلیر ملک ہے اور اس میں ہم سب تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. آپ انشاءاللہ دیکھیں ان کا کیا ہوتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں ہم نے فائرنگ کی، ان کے چپ کر کے ٹبک کے بنکروں میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جب ہم وزیر اطلاعات کے بیان کو دیکھتے ہیں یا آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ بھارت تیار ہے اور بھارت جو ہے وہ در اندازی کرنا چاہتا ہے یا اسٹرائک کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کے عزائم ہیں، بنیادی طور پر واٹ ڈو یو فور سی، کیا مطلب بھارت کرنا کیا چاہ رہا ہے ایگزیکٹلی اور اس کے لیے اس کا جواب کیا ہے؟ ان کا بڑا کلیئر ہے. دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان کشمیر کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ یا تو کریں گے کہ وہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے اور جن کو ہم پتہ ہے کہ اگر ان کے جہاز ہمارے ایئر اسپیس کراس کریں گے یہ واپس نہیں جائیں گے. اور جو ان کے پائلٹس کو ہم انڈسٹرکٹ نہیں پلائیں گے بلکہ کچھ اور پلائیں گے. نمبر 2 یہ میزائل اپنے ایریا میں رہ کے پیچھے سے میزائل پار کر سکتے ہیں. میزائل کریں گے، ایک کریں گے، ہم 10 فائر کریں گے اور جہاں سے میزائل آئے گا وہ دھوئیں میں شعلے میں اٹھتا نظر آئے گا. سو وی آر ویری کلیئر اباؤٹ. ہم نے کہ کن ایریا میزائل کے رینج میں رکھا ہوا ہے. یہ ٹیز میں الیکشن جس طرح آئی تھنک اپنے عوام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو خوش تو کریں کیونکہ یہ نریندر مودی بیسیکلی یہ گجرات ریلوے اسٹیشن میں کلی تھا. یہ سمجھ رہے یہ وہاں پر کلی ہیڈ کلی ہے اور یہ وہاں کے ریلوے اسٹیشن کنٹرول کر رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ اپنے ملک میں مقام کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا یہ تو جو پیٹرن ہے جس میں ہم پلوامہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس بار یہ گاؤں خالی کروانا، فصلوں کی کٹائی، یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دس لکس کہ دے آر کمنگ فار سم تھنگ. یہ اپنے لوگوں کو یہ شو کر رہے ہیں
اور یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، عوام کو پیچھے سے لے کے جا رہے ہیں، جو اپنی فصل جنہوں نے پہلے کٹوا لی ہے اب گاؤں خالی کرا، نقصان نہ ہو، اور یہ ایک وار ہسٹیریا کریٹ کریں، پلاننگ کریٹ کریں، اور یہ پروو کریں کہ پاکستان کر رہا ہے، لیکن یہ ویری پیسفل، ہمیں بڑا میچور بہیو کیا ہے، لیکن ہمارے امن کی کوشش کو ہماری کمزوری مت سمجھے۔ اگر انہوں نے کہیں بھی کوئی کام بھی کیا، ہم نے تمام کانٹینٹ پلاننگ کی ہوئی ہے، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آئی تھنک دے آر انڈر ایسٹیمیٹنگ ہمارے جی عوامی شبہ سرار کو کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ایوری تھنگ از کورڈ، ہر کانٹینجنسی از پلیڈ، جو یہ کانٹینجنسی ون کریں گے ہم اس کے اوپر جا کے ایسا اٹیک کریں گے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ پھر اپنے جو جہاں بونڈز ہیں وہ ان کو لکھ کرتے رہیں گے۔ اچھا، آپ اس میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں اس وقت ٹینشنز اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ رافیل آ رہے ہیں، فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے، کواد کاپٹرز کے ذریعے جاسوسی ہو رہی ہے، پاکستان بھی ادھر سے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے، ابھی یہاں پر کوئی ثالثی کا کوئی کشن، کوئی روم موجود رہ گیا ہے جیسے ایران نے کہا، یا امریکہ اور امارات، اور دوسری طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو سنبھالا جائے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا مارجن ہے یا وہ پرانی ہو گئی، بات پیچھے رہ گئی؟ دیکھیں، مارجن پاکستان تو اس سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا، ہاں دوست ممالک ہیں جو کامن فرینڈ بھی ہیں، امریکہ بھی ہے، اس کے بعد ہمارے ریجن میں رشیا، چائنا، ایران، ترکی، دس از اے ٹائم friendly countries come forward and become mediators. پاکستان will not talk to them to India سے ڈیفینیٹلی کسی کو بیچ میں آنا ہوگا، بات چیت کرنا ہوگا، اور اس میں بھارت کا رویہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ بہت شکریہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش 6 دن میں بھارتی ایئر لائنز کو 120 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ اس دوران 600 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہوئیں۔ ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا معاملہ ہے، اور سب سے زیادہ بھارت کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 6 روز کے دوران 600 سے زائد ایک اندازہ کے مطابق بھارتی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ بھارتی ایئر لائنز کو 6 روز کے دوران 120 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود جو بندش ہے، بھارتی طیاروں کے لیے لمبے روٹ سے فیول اور دیگر دگنے اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کی امریکہ، یورپ، برطانیہ کے لیے جو لمبے روٹس پر پروازوں کے ری فیولنگ کے لیے دوبارہ لینڈنگ اور ٹیک آف بھی کیا جاتا ہے، تو ری فیولنگ کے لیے بھارتی طیاروں کو لینڈنگ پر بھاری ایئرپورٹ پر چارجز بھی دینا پڑ رہے ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق امریکہ، برطانیہ، یورپی ملکوں کی پروازوں پر دوبارہ فیولنگ کے دوران ان کو خاص طور پر جو لینڈنگ چارجز کے ساتھ ساتھ ایئر اسپیس چارجز بھی ان کو دگنے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ خاصا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، جب دہلی، بمبئی، بنگلور، امرتسر سمیت دیگر ایئرپورٹ۔ ٹھیک ہے، خاصا نقصان پکڑنا پڑا ہے۔ بہت شکریہ صلاح الدین اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جامعہ کراچی میں گزشتہ روز پھٹنے والی لائن سے پانی کا بہاؤ روکا نہ جا سکا۔ کراچی یونیورسٹی، ٹیچرز کلب، فارمیسی، ریاضی اور دیگر شعبے زیر آب آ گئے ہیں۔ 400 مکانات ڈوبے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اروائی نیوز کے نمائندے انور خان سے۔ کراچی کی انتظامیہ کے مطابق کراچی واٹر سیویج بورڈ کے جو کام ہے، کارپوریشن کے جو کام ہے، ان کی ٹیمیں یہاں پر فعال ہیں۔ البتہ پانی کے اندر جو رساؤ ہے وہ بدستور جاری ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہونے کے سبب اس وقت نکاسی آپ کے کام کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا جا سکا ہے، اور اس وقت جامعہ کراچی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، مکانات ہیں، گھروں کے اندر بدستور پانی موجود ہے، جس کی نکاسی کا تال انتظام نہیں کیا جا سکا ہے۔ شعبہ ریاضی، شعبہ جغرافی، شعبہ ارضیات، مائکرو بایولوجی کے ساتھ ساتھ اب شعبہ فارمیسی مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے۔ پانی کا بہاؤ تیزی سے آگے جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد پانی کا یہ بہاؤ فوڈ اینڈ سائنسز اور ساتھ ساتھ شعبہ ابلاغ عامہ تک بھی پانی کا رساؤ اس وقت جاری ہے، جہاں پہ سڑکیں مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں۔ جامعہ کراچی کا جو واچ اینڈ وارڈ کا عملہ ہے، اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کرے۔ تاہم اس وقت پانی کی جو لائن ہے جس کے شگاف کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے واٹر بورڈ کے حکام کو۔ تو منتظمین یہ بتاتے ہیں کہ مزید کئی گھنٹے اس کے اندر درکار ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جامعہ کراچی کے اندر تدریسی عمل معطل ہے، اساتذہ کی تمام سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ کرم میں تمام بنکرز مسمار کر دیے گئے۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں مسافروں کا پہلا قافلہ کرم چلا گیا۔ عدنان طارق اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں۔ جی عدنان۔
جی بالکل، خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں امن و امان کے حوالے سے امن معاہدے میں اہم پیش رفت جو ہے اس وقت سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کرم میں تمام بنکر جو ہے وہ مسمار کر دیے گئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق بتایا گیا کہ مسافروں کا پہلا قافلہ جو ہے وہ بھی کانوائی کی صورت میں اپنے منزل پر پہنچ گیا ہے۔ بھاری اسلحہ روزانہ کی بنیاد پر جمع کیا جا رہا ہے۔ اگلے چند دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اسلحے کے حوالے سے تمام علاقے کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے گا۔ تمام اسلحہ جمع کرانے والوں کو کوئی بھی شخص ایسے علاقے میں نہیں ہوگا جو لائسنس بغیر اسلحہ لے کر گھوم سکے۔ کرم کو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے اسلحہ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ بنکر جو ہے مکمل مسمار کرنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا پولیس نے کئی بڑے اقدامات اٹھائے، جن میں کرم ٹل روڈ جو ہے اس پر پولیس چوکیاں بھی قائم کر دی گئی ہے۔ نئی فورس کے بھرتی ہونے کے بعد اس شاہراہ کو مکمل طور پر محفوظ کیا گیا۔ کرم کے عمائدین سے روزانہ کی بنیاد پر پولیس حکام کی بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان طارق۔ او پی ڈی بند کرانے پر جنرل اسپتال لاہور کی ہیڈ نرس کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن حفیظ۔ جی حسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور بند کرنے والے عملے کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سیکٹری صحت پنجاب نے جنرل اسپتال کی ہیڈ نرس کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ ہیڈ نرس خالدہ تبسم نے او پی ڈی بند کروا کر جو ہے وہ مریضوں کو مشکلات میں ڈالا۔ اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہیڈ نرس خالدہ تبسم نے دیگر ملازمین کو ہسپتال میں کام کرنے سے روکا، انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ہیڈ نرس نے ہسپتال میں ریلیوں کے انعقاد کیا اور ہسپتال کا کام متاثر ہوا۔ سیکٹری صحت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تمام تر سخت احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ کسی نے بھی پنجاب کے ہسپتالوں میں کام کرنے سے روکا یا مریضوں کو مشکلات میں ڈالا، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی سے متعلق کیس کی سماعت، بات کریں گے راجہ محسن اعجاز سے۔ بتائیے راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز سینیورٹی کیس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے اپنا تحریری جواب جمع کروایا ہے۔ یہ جواب سینئر وکیل منیر ملک کے ذریعے جمع کرایا گیا ہے۔ اس جواب میں یہ ججز کے نے موقف اختیار کیا ہے کہ وفاق نے ججز ٹرانسفر پر غلط بیانی سے کام لیا۔ مشاورت میں غلط بیانی کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی نہیں۔ چیف جسٹس کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ نئے ججز حلف کے بغیر جو ہے وہ عہدہ سنبھالیں گے۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس عامر فاروق کا نام سپریم کورٹ کے لیے تجویز ہونے کے فوراً بعد تبادلے معنی خیز ہیں۔ اس جواب میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہم ذاتی مسئلہ نہیں اٹھا رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہائی کورٹ کو وفاقی حکومت ایسے بدنیتی سے متاثر کر سکتی ہے؟ اور اب یہ جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیا گیا ہے اور اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ آئندہ ہفتے ہوگی۔ ٹھیک، شکریہ راجہ محسن۔ خبر آپ کو دیں، لاہور میں راوی روڈ پر سلنڈر پھٹنے سے 5 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے، بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر بتائیے، کیا یہ سلنڈر کی دکان تھی جہاں پر دھماکہ ہوا ہے؟ جی بالکل، آپ سے پوچھتے خبر یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے بستی چوک راوی روڈ پر، جہاں پہ ایک سلنڈر کی دکان تھی، جبکہ جس شخص کی دکان تھی اس کے اوپر رہائش تھی۔ جب سلنڈر یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو چھت ہے وہ زمین بوس ہو گئی، جس کے بعد اس کی جو اہلیہ اور 3 بچے اور یہ خود ملبے تلے دب کر اور آگ لگنے سے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 افراد جو ہیں اس پہ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا، جبکہ جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں اور ریسکیو ذرائع کے مطابق ابھی آگ پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا۔ جو علاقہ جو ہے پورا وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے دھماکوں کی وجہ سے، جو سلنڈر دھماکے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر خوف و راز پھیل گیا اور جو ریسکیو ٹیموں سے پہلے لوگ امدادی کاموں کے لیے آگے بڑھے، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ وہ ریسکیو 112 کا انہیں انتظار کرنا پڑا، جس کے بعد امدادی کام شروع ہوا۔ جی ٹھیک، شکریہ بابر۔